अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। इस वक्त एक बहुत बड़ी खबर आ रही है अमेरिका से, बड़ी अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान के हवाले से। इस व्लॉग में तफसील से बात करेंगे इस खबर पर कि वो क्या खबर है, पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में क्या तब्दीली बरपा हो सकती है। इमरान खान जेल में है, एस्टैब्लिशमेंट अपने नाजायज़ कब्ज़े को तूल देना चाहती है और इस वक्त अमेरिका कहाँ खड़ा हो चुका है। इस खबर के ऊपर तफसील से बात करेंगे। इसके अलावा मेरे पास दो चार बड़ी अहम खबरें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के ऊपर क्रैकडाउन, उनको उठाया जा रहा है, ट्विटर अकाउंट्स बंद करवाए जा रहे हैं। अदाकारा रेशम मरियम नवाज की मकबूलियत का पोल टीवी चैनल के ऊपर बैठकर अनजाने में खोल गई। वो वीडियो भी आपके साथ शामिल करूंगा। उन्होंने क्या सच अपने मुंह से उगल दिया, आप वो सुनिएगा। इफ़्फ़त उमर बदनामे ज़माना, गंदे रोल करने वाली अदाकारा, घटिया गंदी बातें, मनफी शोहरत सोशल मीडिया पर हासिल करने वाली खातून, इस वक्त नून लीग ने उसे ओहदा दे दिया। अब इस ओहदे के लिए इफ़्फ़त उमर ने क्या क्या पापड़ बेले, क्या क्या हरकतें की, वो भी आपके सामने बड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, शामिल करूंगा। लेकिन पहले हम बात करेंगे अमेरिका से आने वाली एक बड़ी खबर के हवाले से। रिप्रेजेंटेटिव जैक बर्गमैन हैं जनाब, अमेरिका के कांग्रेसमैन। इनका एक ट्वीट आज आया और ये ट्वीट था, आफ्टर माई पाकिस्तान विजिट एंगेजिंग विद द लीडर्स एंड कमिटीज देयर एंड इन द US। वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के विज़िट के बाद मैं यहाँ पर आया हूँ और उसके बाद US में बातचीत के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि लेट्स वर्क टुगेदर फॉर फ्रीडम एंड स्टेबिलिटी, फ्री इमरान खान। ये पाकिस्तान के ऑफिशियल विज़िट पर जाने से पहले भी इमरान खान की रिहाई का मुतालबा कर चुके हैं ट्वीट्स के ज़रिए। ये वफ़द पाकिस्तान भेजा गया था, अमेरिका की तरफ से ऑफिशियल दौरा था। इसकी फुटेजेस आपने देखी होंगी, जनरल आसिम मुनीर के साथ इनकी तस्वीरें। लोगों ने तस्वीरों पे तनकीद भी की कि बॉडी लैंग्वेज आसिम मुनीर साहब किस तरह किया कि कुछ मिन्नतें करते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरहाल उस सोशल मीडिया सारिफीन का उसके ऊपर तबसरा था। इनका एक वीडियो पैगाम भी पाकिस्तान से आया। फिर अब जब ये वापस आए तो इन्होंने वाज़े तौर पर ट्विटर पर लिख दिया है कि जनाब DC में यहाँ की इंतज़ामिया के साथ बातचीत करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि स्टेबिलिटी के लिए, इकोनॉमिक के लिए मिलकर काम करना है, उसके लिए इमरान खान की रिहाई ज़रूरी है। ये अमेरिका के एक कांग्रेसमैन रिप्रेजेंटेटिव का ऑफिशियल बयान है। इस वक्त जब मैं ये वीलॉग कर रहा हूँ, अमेरिका की ये पोजीशन हमें नज़र आ रही है। इसका सियाक व सबाक आपको बताता हूँ। देखें, 76 सालों से पाकिस्तान के अंदर अमेरिका के हमेशा से इंटरेस्ट रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर की ज़रूरत रही है हमेशा से अमेरिका को, लेकिन उसके पीछे वजह थी 20 साला अफ़गान जंग, जिसमें अफ़गानिस्तान के अंदर फ़ौजें होने की वजह से पाकिस्तान पड़ोसी मुल्क की अमेरिका को ज़रूरत थी। फिर उसके से पहले रशिया के साथ पाकिस्तान के मामलात। तो ये हमेशा पाकिस्तान एक अहम खित्ता रहा है अमेरिका के लिए। अब जनाब डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इस नई रिजीम, जो अमेरिका के अंदर जो एक नई हुकूमत है, जो एक नया इस वक्त एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है, उनके रशिया के साथ कुछ इस तरह के मामलात नहीं हैं जैसे माजी में अमेरिकन एस्टैब्लिशमेंट के होते थे। यहाँ पे तो दुनिया जो है वो अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप को रशिया के सदर पुतिन का पार्टनर मानती है। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो ज़ेलेंस्की के साथ डील मामलात हुए, उसमें किस तरह कैमरों के सामने पुतिन की तरफदारी की ट्रंप ने, ज़ेलेंस्की को झाड़ दिया उन्होंने। तो जनाब चाइना बाकी बड़ी मैशियत दुनिया के अंदर तरक्की की दौड़ में आगे बढ़ने वाला मुल्क, जिसको अमेरिका टैकल करना चाहेगा, तो उसको काउंटर करने के लिए अमेरिका के पास ताइवान है, साउथ कोरिया है, जापान है, उनके अपने मुल्क हैं। आप इनको कह सकते हैं कि तरह की कॉलोनीज़ हैं अमेरिका की। तो क्या इस वक्त इस सिचुएशन के अंदर, जब अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की सुलह है, वहाँ पे अड्डे उनके पास हैं, वहाँ पे मामलात सारे ठीक ठाक चल रहे हैं, ज़ल्मे खलीलाद रिसेंटली वहाँ पे गए, तो क्या पाकिस्तान की इतनी ज़रूरत है अमेरिका को जितनी माजी में थी? बड़ा अहम सवाल है और इसको आपने ज़रा समझना है। पिछले कुछ महीनों से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तल्लुकात को जानबूझकर बिगाड़ा जाता रहा पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, यहाँ तक कि वहाँ पे कुछ छोटा मोटा अटैक तक कर दिया गया। मुहाजिरीन को उठाओ और मुल्क से निकालो, पकड़ पकड़ के घरों से निकाल रहे हैं लोगों को। बयानात रोज़ाना इस हद तक पहुँच गए अफगानिस्तान के खिलाफ के वज़ीर दिफा महमूद गजनवी तक को डिक्टेटर और बदमाश कहने लगा कि ताकि अफगानों को बुरा भला कहा जा सके और पंजाबियत के जहन में एक बात डाली जाए, पंजाबी पाकिस्तानियों के जहन में, कि जो अफगान हैं ये 2 नंबर हैं, नमक हराम है। ये स्टेट लेवल के ऊपर ये चीज़ें होने लगी, वज़ीर दिफा तक ये चीज़ें करने लगा। रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के बयानात इनको निकालें, मतलब झगड़ा फ्री में मोल रहे हैं। इसके पीछे वजह क्या थी? इमरान खान के दौर में आप देखें, तालिबान पाकिस्तान आ रहे थे, इमरान खान ने मुबारकबाद दी उनको कम बैक करने की। वहाँ पे DGISI जाते हैं, उसकी फुटेजेस आती हैं, बड़े अच्छे ताल्लुकात, बड़ा ज़बरदस्त सा एक बरदराना ताल्लुक चल रहा था। लेकिन अचानक से जब ये रिजीम बदली, अफगानिस्तान के साथ मामलात ख़राब हो गए। तो इसके पीछे पाकिस्तानियों वजह ये थी कि अमेरिका, जिसको अब पाकिस्तान की उतनी ज़रूरत नहीं थी, वो कोई ख़ास इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप एक अलग तरह का बंदा है, वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ जंग जीत करके यहाँ पर आया है। वो आते ही उसने बड़े अहम इस्टेब्लिशमेंट के लोगों को फारिग कर दिया, सारे इंतज़ामी
امور جو ہیں ان کے اوپر کنٹرول کر لیا. تو اب کوئی طریقہ ایسا بنایا جا رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ جس سے پاکستان کے اندر دوبارہ سے امریکہ کا انٹرسٹ کریٹ کیا جائے. یاد رکھیے اگر پاکستان کے اندر امریکہ کا انٹرسٹ بلڈ ہوتا ہے, امریکن پاکستان کے اندر آ کر بیٹھتے ہیں, تو پھر وہ انہی اردلیوں کو اقتدار دیں گے, طاقت میں انہی اردلیوں کو, انہی چپڑاسیوں کو بٹھائیں گے جو امریکہ کے اشارے پہ اٹھتے ہیں, امریکہ کے اشارے پہ بیٹھتے ہیں, امریکہ کے اشارے پہ بندے پکڑ کے دیتے ہیں, امریکہ کے اشارے پہ ڈرون حملوں کی اجازت دیتے ہیں. ایک عوامی لیڈر جو اپنی عوام کے حق کا فیصلہ کرنے والا ہو, جس کو اگر عوام کے لیے فائدہ دکھ رہا ہے رشیا میں تو وہ رشیا چلا جائے بغیر پرواہ کیے کہ امریکہ کیا سوچتا ہے, ایسے شخص کو کبھی بھی امریکن اسٹیبلشمنٹ یا یہاں کی انتظامیہ پاکستان میں نہیں بٹھائے گی اگر امریکہ کا پاکستان کے اندر انٹرسٹ ہے. تو پہلی سٹوری یہ تھی کہ امریکہ کا انٹرسٹ کریٹ کیا جائے افغانستان کے ساتھ معاملات خراب کر کے. وہاں پہ ایک ایمرجنسی وزٹ ہوتا ہے زلمے خلیل داد جو اوورسیز کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ کے جو ہیں وہ ایک خاص مشیر بھی رہ چکے ہیں. تو وہ وہاں پہ گئے, انہوں نے طالبان کے ساتھ معاملات ٹھیک کر لیے, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا اچانک کے ساتھ ڈار بھی ٹوٹ گیا جی کہ افغانستان شرم آنی چاہیے, ڈوب کے مر جانا چاہیے. کہ 3 سال لگ گئے ان کو یہ بات سمجھنے میں کہ جو عمران خان کہہ رہا تھا کہ برادر اسلامی ملک کے ساتھ ایک اچھے تعلقات ہونا آپ کے لیے لازم و ملزوم ہے ترقی کے لیے کہ آپ کے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں. دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیں, دنیا کا ہر ملک اٹھا کر کے دیکھ لیں, ترقی وہی کرتے ہیں جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بہتر تعلقات رکھتے ہیں. تو آپ تو چاروں بارڈرز کی طرف سے اسی طرح کے معاملات بنائیں. بہرحال ٹاپک پہ واپس آتے ہیں. اس کے بعد جب افغانستان والا معاملہ نہیں ہوا, وہاں سے امریکہ کا انٹرسٹ بلڈ نہیں ہوا, تو دوسرا کارڈ کیا کھیلا گیا اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے. دوسرا کارڈ یہ تھا کہ اچانک سے 2 دنوں کے اندر اندر خیبر پختونخوا میں بلینز ڈالر کے منرل نکال لیے جی. انہوں نے خبریں پھیلا دیں پورا ایک دم سے. اس کے پیچھے ریزن یہ ہے کہ آپ نے جب زیلنسکی یوکرین کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی مشہور زمانہ جو پریس ٹاک تھی وہ دیکھی ہے, تو اس میں ایک جنگ زدہ ملک کے سامنے ڈونلڈ ٹرمپ رکھ رہے تھے جناب پرچہ کے ہمارے ساتھ منرل بل ڈیل کرو. اس کے بعد وہ پوری دنیا کے اوپر ٹیرف لگا رہے ہیں. وہ کینیڈا کو کہتے ہیں ہماری ٹیریٹری بن جاؤ, گرین لینڈ کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ہے. تو مطلب وہ ہر جگہ سے امریکہ کے اندر پیسہ لانے کے لیے جسے کہتے ہیں کہ بےتاب ہے. اس وقت ٹرمپ کی یہ اسٹریٹ پالیسی ہے کہ ہم اپنے ملک کے اندر پیسہ لے کر کے آئیں, ہمارے اوپر اتنا قرضہ ہے, ہم نے معیشت ٹھیک کرنی ہے, ہم کیوں فری میں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, کیوں فری میں لوگوں کو پیسے دے رہے ہیں. تو اسٹیبلشمنٹ میں دوسرا پتہ یہ پھینکا کہ ٹرمپ کو اٹریکٹ کرتے ہیں یہاں کے منرل دکھا کر کے, آپ یوکرین مت جائیں, ادھر آئیں, ہمارے پاس بہت ہیں. تو جب منرل لینے اگر امریکہ وہاں بیٹھے گا, $1 بلین انویسٹ کرے گا منرل نکالنے کے لیے, امریکن کمپنیاں وہاں پہ ہوں گی, تو پھر انہی کو اقتدار دیا جائے گا, انہی کی سپورٹ کی جائے گی جو ان کے غلام ہوں گے, اردلی ہوں گے, چپڑاسی ہوں گے. تو یہ دوسرا پلان تھا. اب جناب میں نے اس وقت جب اس وفد کا پاکستان کا دورہ تھا تو میں نے ویلاگ بھی کیا, ٹویٹ بھی کی, بڑے واضح الفاظ میں یہ کہا کہ پاکستان ایک نئی ٹوپی کرا رہا ہے اس وقت امریکہ کو. کیا امریکہ یہ ٹوپی پہنے گا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے یہاں پر. اب ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے اپنے پچھلے دور میں جب وہ صدر تھے تو وہ ٹویٹر پہ لکھ چکے ہیں کہ پاکستان ٹوپیاں کراتا ہے, یہ جھوٹ بولتا ہے ہم سے. تو اب کیا ڈونلڈ ٹرمپ اس ٹوپی کو پہنے گا جو اس وفد کو کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ اب جناب وہ وفد واپس آیا, میٹنگز کر کے اسٹیبلشمنٹ سے, حکومت سے, یہ جیک بریگمن اور 2-3 لوگ مزید ان کے ساتھ تھے. آفیشیل دورہ تھا, ان کو بتایا گیا یہ منرل ہے, یہ خزانہ ہے, یہ یاقوت ہے, یہ مرجان ہے, یہ سونا ہے, سنگ مرمر ہے, لے جاؤ یہاں سے, بس ہمیں بیٹھے رہنے دو. تو وفد جب واپس آیا تو مائی کوسچن واز ان دیٹ ٹائم کہ کیا یہ ٹوپی امریکہ پہنے گا؟ تو آج تک جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں سچویشن کے مطابق امریکہ نے ٹوپی نہیں پہنی. اب اگلا پتہ پھینکا اسٹیبلشمنٹ نے, وہ کیا ہے؟ جہاد کے فتوے شروع ہو گئے ملک کے اندر. ابھی فلسطین کا یہ کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ اب سے ہو رہا ہے. اچانک سے یہ جہادی فتوے کہاں سے آ گئے؟ اچانک سے KFC کے اندر جا کر کے ڈنڈے مارنا, سوٹے مارنا, گولیاں مارنا, پروٹیسٹ ہو رہے ہیں. اسلام آباد کے اندر بیٹھی ہوئی جماعت اسلامی, یہ سارے یہ کس لیے کریٹ کیا جا رہا ہے؟ تیسری ٹوپی ہے یہ کہ امریکہ کو دکھایا جائے جناب یہاں پہ دہشت گردی ہے, یہاں پہ تو بہت زیادہ ایکسٹریمسٹ ہیں, ان کو کنٹرول ہم ہی کر سکتے ہیں, یہ کسی عوامی لیڈر سے نہیں کنٹرول ہوتے, ہمارے پاس ڈنڈا سوٹا بدماشی ہم کنٹرول کریں گے. یہ تیسری ٹوپی ہے. لیکن سوال پھر یہاں پہ آتا ہے کہ پاکستان میں اگر دہشت گردی ہے, پاکستان میں بدامنی ہے, تو امریکہ کو فرق تب پڑے گا جب امریکہ پاکستان کے اندر بیٹھا ہوگا اور امریکہ کا انٹرسٹ ہوگا. اور امریکہ کو کیا فرق پڑ رہا ہے ادھر افریقہ میں کسی ملک میں اگر دھماکہ ہو رہا ہے تو؟ یہ 7ویں برازم کے اندر کوئی ملک ہے, اس کے اندر حالات خراب ہیں, تو امریکہ کو کیا فائدہ ہے؟ یا ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کا آدمی ہے کیا؟ تو یہ تیسری ٹوپی جو ہے وہ بھی ان کی ناکام ہونے والی ہے. بہرحال اس وقت کی سچویشن تک امریکہ نے یہ ٹوپی نہیں پہنی. انہوں نے آ کے کلیئر لکھ دیا کہ عمران خان کو رہا کرو, ہم مل کر کے اس کے ساتھ یہ سارے معاملات طے کریں گے. یہ جیک بریگمن جو ہیں ان کی ٹویٹ تھی, وہ ان کی ذاتی رائے تھی, اور انہوں نے اس کے اندر واضح لکھا کہ DC کے اندر میں نے بات چیت کی اور اس بات چیت کے بعد ہم اس نتیجے کے اوپر پہنچے ہیں. یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے اس وقت, بڑی انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹ ہے. اسٹیبلشمنٹ ایک اور کوشش کر رہی ہے امریکہ کو گھیرنے کی, دوسری طرف یہاں اوورسیز پاکستانیوں کو قابو کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, ان کو بلایا جا رہا ہے, ان کے ساتھ میٹنگز کی جا رہی ہیں کہ کسی طرح امریکہ کے اندر کانگریس مین جو ہیں, ہاؤس کے جو ممبرز ہیں, ان کے ساتھ یہ ملاقاتیں جو آپ کر رہے ہو یہ سب کم کر دو. لیکن سوال ایک بار پھر وہی پر ہے, کیا مجھے اور آپ کو ایز اے پاکستانی پریشان ہونے کی ضرورت ہے؟ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ قابض رجیم 17 سیٹوں کے ساتھ مسترد شدہ, رد کیے ہوئے 90% عوام کی مخالفت مول کر کے امریکہ کے اشروات سے ملک کو کب تک چلا پائیں گے؟
یاد رکھیے پاکستانیوں، جس وقت عمران خان کی حکومت گری تھی تو امریکن اسٹیبلشمنٹ اور امریکن ایڈمنسٹریشن جو تھی اس کا آشیرواد تھا، ان کی سپورٹ تھی، ان تمام جرائم کو خاموش رہ کر کے انہوں نے سپورٹ کیا. تو کیا یہ ملک چلا پائے تھے؟ کیا یہ ملک سنبھال پائے تھے؟ تو سوال یہ ہے کہ اگر تم کامیاب ہو بھی جاتے ہو امریکہ کا آشیرواد لے کر کے تو کیا ملک چلا پاؤ گے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے جس کا جواب کچھ دنوں میں بڑے واضح طریقے سے سامنے آ جائے گا. اگلی خبر میرے پاس جناب عمران لالیکا صاحب ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے بڑے ایکٹیو سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں. یہ ان کے ساتھ میری ایک آدھ ملاقات بھی ہے، ایک آدھ میٹنگز میں ہمارے زوم کے اوپر بھی آپس میں بڑا زبردست قسم کا انالیسس ٹویٹر کے اوپر لکھتے ہیں. اچانک سے ان کا اکاؤنٹ کل غائب ہو گیا اور پھر ان کا ایک ویڈیو بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ میرے اکاؤنٹ سے پاک فوج اور عدلیہ سے کچھ پوسٹیں ہوئیں جس پر میں شرمندہ ہوں، آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی، جانے انجانے میں جو ہوا اس پر میں شرمندہ ہوں. عمران لالیکا کا یہ چھوٹا سا ویڈیو پیغام آیا، اس کے بعد ان کا اکاؤنٹ غائب ہو گیا. بدترین فاشزم ہے جی، ڈرایا جاتا ہے، دھمکایا جاتا ہے، تھریٹ دیے جاتے ہیں. یقین کیجئے یہ کام دنیا کا مشکل ترین کام ہے. ہر لمحے ہر منٹ اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے. میں نے عمران خان کی وہ ویڈیوز اپنے موبائل کے اندر رکھی ہوئی ہیں، جب لو فیل کرتا ہوں تو ان کو دیکھتا ہوں. جب خان صاحب سٹیج پہ بازو پر کر کے کہتے ہیں واپس ڈرائیں ان کو، یہ آپ کا ملک ہے، جو ڈرائے اس کو واپس ڈرائیں. پھر ہم سنتے ہیں زندگی موت عزت ذلت اللہ کے ہاتھ میں. واپس دھمکیاں دو ان کو، جو ڈراتا ہے واپس ڈراؤ اس کو. جو مسٹر ایکس اور مسٹر وائی لوگوں کو دھمکیاں دیتے ہیں واپس دھمکیاں دو ان کو. یہ ہوتے کون ہیں؟ یہ خان صاحب کہتے ہیں. تو خود کو موٹیویٹ رکھنا پڑتا ہے، کیپ موٹیویٹ کرنا پڑتا ہے اپنے آپ کو، تب جا کے ہمیں تھوڑا سا حوصلہ ملتا ہے. دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کے اندر ثابت قدم رکھے. ہم انسان بڑے کمزور ہوتے ہیں. اچھا جی، اس کے بعد دوسری بڑی اہم خبر ہے میرے پاس. عفت عمر صاحب ایک بوڑھی اداکارہ ہیں، یہ پاکستان کے ڈراموں شراموں میں آتی ہیں. ان کی وجہ شہرت جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ بڑی گھٹیا قسم کی باتیں کرتی ہیں سوشل میڈیا پہ. بڑی بلو دی بیلٹ ان کی کنورزیشنز ہوتی ہے، ان کے کامنٹس ہوتے ہیں، گالیاں تک یہ لوگوں کو دیتی ہیں. تو لوگ بڑی نفرت کرتے ہیں ان سے. ہمیشہ ان کے اکاؤنٹ پہ جاؤ تو لوگ ان کو گالیاں ہی دے رہے ہوتے ہیں. تو یہ ان کے حوالے سے بڑی خبر ہے کہ ان کو نون لیگ نے معروف اداکارہ عفت عمر کو پنجاب حکومت نے کلچر ایڈوائزر مقرر کر دیا. اب یہ کیا کیوں؟ یہ بڑی اہم بات ہے. یہ پچھلے تقریباً 3-4 سالوں سے ڈائی ہارٹ فین مریم نواز کی، ہر انٹرویو ہر ٹویٹ میں اس کی اتنی تعریفیں کرے. اس کی شکل پیاری ہے، یہ خوبصورت دکھتی ہے، یہ حسین ہے، یہ کپڑے اچھے پہنتی ہے، اس کا جوتا بہت اچھا ہوتا ہے، اس کے بال بڑے پیارے ہیں، اس کی ناک بڑی خوب. اس طرح کے یہ کامنٹس ہمیشہ سے مریم نواز کے حوالے سے کرتی تھی. مطلب میاں صاحب کی تو یہ مریدنی تھی. تو اتنی ڈائی ہارٹ فین، اور اس کو کوئی عہدہ ہی نہیں تھا دیا ہوا نون لیگ نے. اس کے بعد اس نے ایک ٹویٹ کیا، یہ 3-4 دن پہلے کی بات ہے، سنیے مزہ آئے گا آپ کو. اس نے لکھا Everyone asking me inbox why have I stopped giving my views on politics. My answer after personal experience with the government is politics is dead. It's all about stupid optics and pleasing real matters. The only reason I have against PTI can't accept in my failure. Maryam Nawaz, agar yahi karna tha to pehle hi kar lete. Why did you even climb ke vote ko izzat do for this? Is so many years this is what you and your politics too deeply disappointed. Everyone in power think they know it all. Sorry to tell you, you know nothing. Yes, nothing except it. Power just gives power, not knowledge. اس نے مریم نواز کو دھو ڈالا جناب 3 دن پہلے ٹویٹر پہ کہ اسی لیے ہمیں تم نے یہ لارے لگائے تھے کہ جناب یہ ووٹ کو عزت دو، ووٹ کو عزت دو، پاور میں آئی ہو، صرف پاور کا شوق ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اس لیے میں نے پی ٹی آئی کی مخالفت کی وغیرہ وغیرہ. اس نے ٹویٹ لکھ ڈالا. اب اس کے بعد جناب اس کو بلا کے کہا ادھر آ، یہ پھڑ ایسے ہڈی نا گوشت اتار کے، یہ گوشت والی ہڈی نہیں ہے، یہ ایک کلچر ایڈوائزر کچھ بھی نہیں ہے، یہ بغیر گوشت کی ہڈی ہے. گوشت اتار کے ہڈی پکڑائی، یہ ٹور پہ یہ تو یہ حقیقت ہے. اب ایک اور مزے کی بات بتاؤں کہ نون لیگ کی سپورٹر ہونے سے پہلے پی ٹی آئی کی سپورٹر تھی، اور اتنی کھری سپورٹر تھی کہ یہ جلسوں میں جا کر جھنڈے اٹھا کر کے ساتھ کیمرے والا لے کے جاتی تھی، اس کو لے جا کر کے ویڈیو بناتی تھی. خان صاحب ہماری جان، ہم خان صاحب پہ قربان، نون لیگی چور، میاں چور، مریم چور، سب کچھ. پی ٹی آئی کی حکومت بنی، یہ پہنچ گئی داؤ. یہ میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں، یہ پاکستان تحریک انصاف کی خواتین کی جو لیڈرشپ ہے اس کے پاس پہنچی، اس کو کہتی ہے داؤ میں جلسے میں گئی سا، میں جھنڈا چو کیا سی تھوڑا داؤ. انہوں نے کہا برو داؤ کیا دو، میں 25 کروڑ عوام سپورٹ کرتی ہے، یہ تو انتظامی امور کے عہدے ہوتے ہیں، ان لوگوں کو دیے جاتے ہیں جو قابلیت پہ ہوتے ہیں، بھائی تم کیا دو. یہ وہاں سے نکل گئی، پی ٹی آئی کو گالیاں دینا شروع ہو گئی. اس نے نون لیگ کا جھنڈا اٹھا لیا. یہ آج تقریباً 1.5 سال سے حکومت ہے، ادھر جاتی رہی، کہتی داؤ داؤ. انہوں نے نہیں دیا، یہ نون لیگ پہ چڑھ گئی اور انہوں نے پھر دے دیا. یہ فرق ہے پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ میں.
کہ آپ ہمارے خلاف بات مت کریں, ہم آپ کو کھلاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. عہدے میرٹ پہ ہونے چاہیے. یہ جو کلچر ایڈوائزر مقرر کیا گیا نا, اس کے اندر کوئی میرٹ بھی ہے؟ پاکستان کے اندر, پنجاب کے اندر اور کوئی ایسی خاتون نہیں ملی, کوئی مرد نہیں ملا جو کلچر ایڈوائزر ہو سکتا ہے. نہیں, انہوں نے ٹویٹ کی, بدلے میں ان کو عہدہ دے دیا. آگے چلتے ہیں جی, اگلی خبر آپ کو دیتا ہوں, بڑے مزے کی ہے. اداکارہ ریشم ملی جی کہیں مریم نواز سے, بڑی امپریس ہوئی, بڑی تعریفیں, یہ وہ. آئی ٹی وی پہ وسیم بدامی شو میں بیٹھی ہوئی تھی, اور وہاں پہ وہ کہنے لگی کہ میں نے مریم کی تعریف کی, مریم بڑی اچھی ہے, مریم یہ ہے. اور آخر میں اس کے منہ سے ایک بات نکل گئی بیوقوفی میں, کہنے لگی جیسے ہی میں نے تصویر ڈالی وہ طوفان بدتمیزی ہوا نیچے. ابھی بھی یہ سچ ہے, یہ حقیقت تمہارے منہ سے نکلی ہے کہ عوام کے مسترد شدہ لوگوں کے ساتھ جب آپ بیٹھو گے تو لوگ یہی طوفان بدتمیزی آپ کے ساتھ کریں گے, آپ کو گالیاں دیں گے. آخر میں یہ چھوٹا سا کلپ آپ کو دکھاتا ہوں, اسے دیکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. ملتا ہوں آپ سے اپنے اگلے ویلاگ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. کلپ ملاحظہ فرمائیں. منگائیں, سیلفی لیا میرے ساتھ, تو وہ مجھے تو لگ ہی نہیں رہا تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھی میں. آپ یقین کریں, میں نے جب پوسٹ کیا نا تو ایسے کامنٹس بھی ملے, انفالو کر دیں گے, یہ کر دیں گے, طوفان بدتمیزی شروع ہو گئی.